बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात बखैर वाफ़ियत होंगे। अभी से कुछ देर पहले मैंने एक पोस्ट की थी जिसमें ज़िक्र किया था कि इंशाअल्लाह आज की जो लाइव वीडियो है इसका जो टॉपिक है वो ये होगा कि फार्मिंग में जो शॉर्टकट टू सक्सेस है वो क्या है, और उसके अलावा जुगाड़ जो हम लगाते हैं अक्सर कामयाबी के जुगाड़ वो कौन से हैं और हैं भी सही कि नहीं। तो इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आज पहली दफ़ा आपको अपना ये धनी का जो फॉर्म है ये दिखाऊंगा जी। ये कुछ धनी की गायें जो हैं ये हम अपने फॉर्म के ऊपर इनकी ब्रीडिंग काफ़ी अरसे से करा रहे थे, जो हमारा कैटल फॉर्म है। तो कुछ गायें जो हैं वो हमने भी यहाँ भी रखी हैं। ये जो आपके सामने खड़ी है ये अभी 2 दांत नहीं हुई, ये मुँह से खीरी है और ये अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना पहले क्रॉस भी हो चुकी है। उसके अलावा ये माँ बेटी सामने बैठी हैं। ये जो माँ है ये पहला सुआ सुई थी 2 दांत की उम्र पे जी, और ये इसके साथ 6 माह की बछड़ी है। ये बछड़ी हमारा अपना ब्रीडर है, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमारी एक ये गाय है जी, ये अल्लाह के फजल और करम से अल्हम्दुलिल्लाह इसका 7वां महीना प्रेग्नेंट है। ये भी मुँह से 2 दांत है। और ये एक हमारी बड़ी गाय है। मैं सूरज की मुखालिफ डायरेक्शन में जाके आपको दिखाता हूँ जी। ये माशाल्लाह अभी ताज़ा सुई है और इसके नीचे ये बच्चा है, ये अभी 1 माह का हुआ है। हेलो, ये बच्चा है जी। जो बच्चे हैं ये 24 घंटे खुले फिरते हैं और ये इसके मुंह पे आप देख रहे हैं कि हमने ये चढ़ाया हुआ है ताकि ये मट्टी वगैरह ना खा सके। ये माँ के साथ ही होता है, 2 टाइम इसको पेट भर के दूध पिलाया जाता है। इस गाय के नीचे चूँकि दूध ज़्यादा है तो 4 किलो दूध डेली सुबह और डेली शाम को हम इससे निकाल लेते हैं। तकरीबन 2 किलो दूध जो है वो बच्चा सुबह और शाम को पीता है। उसके नीचे दूध कम था तो उसका जो दूध है वो सारे का सारा उसी बच्ची ने पिया है। उसके अलावा ये हमने अपने घर के इस्तेमाल के दूध के लिए एक गाय रखी हुई है जी। ये यहाँ पे हमारी बकरियाँ हुआ करती थी, जिसके अंदर अभी हमारी गाय हैं। बकरियों का जो हमने नया सेक्शन बनाया वो भी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे अहबाब इन दरख्तों का पूछ रहे थे कि जी ये कैसा रहा तजर्बा। माशाल्लाह ये आपके सामने है जी, अल्लाह पाक का बड़ा फजल है। कुछ दरख्तों ने तो अपने पत्ते खुश्क भी नहीं किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रीन ही रहे, और कुछ ने खुश कर दिए और अब दोबारा जो है वो ग्रीन कॉम्पलें निकाल रहे हैं। तो ये दरख्त जो हमने मंगवाए थे ये पत्तों की नर्सरी से मंगवाए थे जी। पत्तों की नर्सरी से ये दरख्त हमने मंगवाए थे और ये मशीन की मदद से तकरीबन 3.5-4 फुट गहरा खड्डा करने के बाद हमने इनको लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये लग चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। अगली गर्मियों में हमारे जानवर इन दरख्तों की छाँव में होंगे। ये हमारा मेन एंट्रेंस गेट है जी, जो इस वक्त खुला है। और ये जिस एरिया में मैं इस वक्त फिर रहा हूँ ये हमारा लॉन का एरिया, अभी यहाँ पे घास लगाना बाकी है। और सामने जो है ये गोट फार्म है हमारा, जिसमें ये 4 सेक्शंस हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और 5वां ये सेक्शन है जो बच्चों के लिए है। ये पुराना है, वैसे मैं आपको काफ़ी दफ़ा वीडियोस में दिखा भी चुका हूँ। ये दरख्त भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह हरा भरा है और लहला रहा है। उसके अलावा वो दरख्त है वो भी हरा भरा है। ये सूख गया था और इसने दोबारा सब्ज़ पत्ते निकाले हैं। ये भी सूख गया है, इसने अभी तक को पता नहीं निकाला, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी निकाल देगा। तो ये हमारा मेन ब्रीडर है जी धनी का। इस बैल से जो है हमने अपनी सारी गायें क्रॉस कराई हैं और अभी हमारे फार्म पे जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे इस बैल के हैं। बकरियों का एक शॉर्ट सा ओवरव्यू ले लेते हैं जी, उसके बाद इंशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और आप हजरात किसी भी टाइम पे कोई भी क्वेश्चन अपना टाइप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाबात इस वीडियो के एंड पे दूंगा। ये हमारी बकरियां हैं जी। इसके अलावा ये हमारे पठोरे हैं जी। और ये इनमें आपको एक गाय खड़ी नज़र आ रही होगी। ये अभी हमने रिसेंटली ख़रीदी है तो ये इतनी ज़्यादा यूज़ टू नहीं हुई, ये थोड़ी डरती है इसलिए इसको अलग रखा हुआ है। और ये इस गाय के नीचे बच्ची है, ये पांडा बच्ची है जी। इसकी आंखें और टेल जो है और कान वो ब्लैक हैं जी। ये हमारे पठोरे हैं जी।
اور یہ ہماری ہوم بریڈ جو ہے، جو گھر کی بکریاں جی، یہ وہ ہیں. یہ سامنے جگنی آ رہی ہے، یہ بسام کھڑا ہے، یہ کونج آ رہی ہے، اور باقی وہ سامنے سے پٹواری بھی آ رہا ہے، ایک سائڈ پہ ڈاچی کھڑی ہے، باقی کچھ بکریاں یہاں پہ بیٹھی ہیں. تو اپنے ٹاپک کی طرف واپس چلتے ہیں جی. میں کوشش کرتا ہوں یہاں پہ اسٹل رہوں اور اس کو کور کریں. سب سے پہلے من حیث القوم ہمارا ایک رویہ اور ایک عادت ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کی پلاننگ کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، یا اگر کرتے بھی ہیں تو سرسری سی پلاننگ کرتے ہیں، اور ہم کچھ خواب ایسے بنا لیتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا اللہ کے حکم سے، اگر کوئی بھی ہمیں ایسا بندہ نظر آ گیا جو اس میں ہمیں کامیاب نظر آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بالکل ویسے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو عوامل ہیں، جو محنت ہے یا جو طریقہ کار ہے، اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میرا ڈیرہ غازی خان جانے کا اتفاق ہوا، تو ہم نے تقریباً پورا دن وہاں پہ گزارا، اور ایوریج کوئی 500 جانور جو ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا. وہاں پہ جب میں پہلے گیا تھا تو سارے راجن پوری جانور ہمیں نظر آئے، جن میں بکریاں بھی تھیں، بکرے بھی تھے، پٹھیں بھی تھیں. اس کے علاوہ ٹیڈی، سفید ٹیڈی بکریاں اور بکرے ہمیں نظر آئے. اس دفعہ معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا. ایک تو وہاں پہ جو کوالٹی آف اینیملز تھی وہ بالکل سی کیٹیگری سے بھی نیچے، جو کاٹو مال ہوتا ہے جس کو سپلائی والے استعمال کرتے ہیں، وہ تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ سفید بکریاں بہت کم، اور مکھی چینی اور رحیم یار خان والی بیتل، ہوتل بیتل جس کو کہتے ہیں، شیرا، دیسی دوغلے جانور بھی وافر مقدار میں وہاں پہ ان لوگوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ بھائی آپ نے، اصل اس سوال کے اوپر یہ ساری ویڈیو ہے کہ آپ کے پاس تو بڑے اچھے جانور ہوا کرتے تھے جو راجن پوری سفید رنگ کے ہوتے تھے، بھلے جس بھی کیٹیگری کے ہوتے تھے، لیکن ابھی وہ کم اور یہ دوسرے زیادہ ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جو جواب تھا وہ بڑا فکر انگیز تھا کہ ابھی ہمیں جانور ملتا نہیں ہے. یعنی کہ ایکسٹینسو سیلنگ اتنی زیادہ کی گئی ہے اس بریڈ کی کہ ہر ایج کا اینیمل سیل کیا گیا ہے. بیٹ بچے ہو گئے جی، بڑی بکریاں ہو گئیں، پٹھیں ہو گئیں، بکرے ہو گئے، ہر چیز سیل کی گئی. تو اس کے سیل کرنے سے ہوا یہ کہ جو بریڈنگ تھی وہ اوبویسلی متاثر ہوئی، ہر ایج کا اینیمل بکنا شروع ہو گیا. اور جو حضرات، جو فارمرز، نئے فارمرز ان کے پاس گئے، وہ وہاں سے وہ جانور لے جا کے اپنے علاقوں میں سکسیسفلی ان کو بریڈ نہیں کرا سکے، یا ان سے وہ بڑے جانور مر گئے، یا اگر وہ بریڈ کر بھی گئے تو ان کے بچے نہیں سنبھالے گئے. اور کچھ حضرات نے نسل کا خیال نہیں رکھا، وہ سفید بکری کے اوپر مکھی چینا بکرا چھوڑ دیا، بیتل چھوڑ دیا، تو اس سے نسل جو ہے وہ خراب ہوئی. ڈیرہ غازی خان اور اس کے مضافات میں محمد پور، راجن پور، فاضل پور، یہ سارا علاقہ جو ہے سفید بکری کی پہچان ہے. لیکن انفارچونیٹلی اب وہاں پہ اچھی بکری ناپید ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں دو عوامل کار فرما ہیں. ایک تو جنہوں نے اس کو بیچا، انہوں نے بس جو ان کے پاس آیا پیسے دیے بیچ دیا، اور جنہوں نے ان کو خریدا انہوں نے فارمنگ سیکھے بغیر ان سے بریڈنگ کرانے کی کوشش کی، اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. یوزلی جب میں فارمر سے بات کرتا ہوں تو ہر وہ بندہ جس سے بات ہوتی ہے اس میں میجورٹی جو ہے وہ ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ بکری رکھنا تو بہت آسان ہے. اور اکثر کو میری طرح مغالطہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ہم ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے لیے بکری پالنا کوئی بڑی بات نہیں. گھر میں بکری رکھنا اور کمرشل گوٹ فارمنگ جو ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ کمرشل بنیادوں پر پالتے ہیں اور اس سے آپ پروفٹ آن یا ریٹرن آن انویسٹمنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جس میں سب سے پہلی چیز ہاؤسنگ ہے، اور ہاؤسنگ میں جو سب سے پہلا جگاڑ ہم لگاتے ہیں وہ یہ لگاتے ہیں کہ ہم وہ چھپر بنا لیتے یا کچے کمرے بنا لیتے ہیں. وینٹیلیشن پراپر نہیں ہوتی، جانور سردی، گرمی، دھوپ، چھاؤں سے محفوظ نہیں رہتا، تو اس میں ہمارا جانور جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، وہ اپنی 100% پروڈکشن جو ہے وہ ہمیں نہیں دے سکتا. یاد رکھیے کہ آپ جب بھی فارمنگ کرتے ہیں آپ کو اپنے جانور سے 100% پروڈکشن چاہیے. اگر آپ 100% پروڈکشن نہیں لیں گے تو آپ پروفٹ نہیں جنریٹ کر سکتے. پروفٹ نہ جنریٹ کر سکنے سے مراد ہے
کہ فارمنگ کے اندر جتنا پوٹینشیل ہے آپ اس پوٹینشیل کے قریب قریب بھی نہیں پہنچتے، آپ اس سے بہت پیچھے ہی یا ہمت ہار جاتے ہیں یا صبر شکر بجا لاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی، جو جتنا ہے اتنا کافی ہے، اور فارمنگ میں یہی جو ہے پروفٹ مارجنز ہیں جو ہم بنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ فارم آپ کو دکھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جی یہ الحمدللہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میرا اپنا گھر ہے۔ یہ فارم جو بھی ہم نے نیا کنسٹرکٹ کیا ہے، اس میں ہمارا اینیمل جو ہے وہ گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں، برسات، آندھی طوفان ہر چیز سے ایسے ہی محفوظ ہے جیسے ہم کہیں پہ جا رہے ہوں اور یکدم آندھی طوفان آ جائے تو ہم اپنے گھر میں چلے جائیں اور دروازے بند کر لیں تو ہر چیز سے محفوظ ہو جائیں۔ سردی میں ہم اپنا کمرہ بند کر لیں، گرمی میں جو ہے ہم اپنی کھڑکیاں کھول دیں، پنکھے چلا دیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اینیملز جو ہیں وہ اس سے محفوظ ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جانور ایٹ ایز ہو جاتا ہے، کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، اور اس کی ساری کی ساری جو توانائی ہے وہ پروڈکشن دینے میں خرچ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ بیچارہ خود کو سردی اور گرمی اور موسمی حالات سے بچاتا رہے۔ پہلا جگاڑ جو سب سے زیادہ فارمرز کو نقصان دیتا ہے وہ ہے پراپر فارم کا نہ بنانا۔ اس کے بعد دوسرا جگاڑ جو ہم کرتے ہیں اور جو سب سے ڈیڈلی جگاڑ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سستے سے سستی جانور اکٹھے کر لیں، اور اس پہ ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ جیسے جانور ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں یہ بھی بچے دیں گے اور بچے پل بھی جائیں گے، اور اس کے بعد ہم ان بچوں کو فروخت کریں گے، بھلے سستی قیمت پہ ہی، کم قیمت پہ ہی کریں، اور اس کے اندر سے جو ہے ہم انشاءاللہ پروفٹ جنریٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی جو جانور لو کوالٹی کا ہوتا ہے، لو کوالٹی کی جو پرفارمنس دیتا ہے، وہ اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو کے اور آپ کے پاس 30، 35 یا 40 ہزار روپے کا سیل ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آپ کے گھر بچے دے گا تو وہ بچے بھی آپ کے گھر میں 30، 35 یا 40 ہزار روپے کے ہی سیل ہوں گے، نہ کہ وہ بچے آپ کے گھر آ کے لاکھ، 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ روپے کے سیل ہوں گے۔ کمرشل فارمنگ بہت ایکسپینسو ہے، بھلے آپ کے پاس بہت بڑی زرعی زمین ہے، اس کے اوپر آپ نے کاشت کیا ہوا ہے جی، چارہ وغیرہ، گندم وغیرہ بھی آپ اپنی لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ملانے کے باوجود آپ کو بکری جو ہے وہ اچھی خاصی کاسٹ بکری کو رکھنے کی سالانہ کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے، اور اس کاسٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ ایک جو ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اس میں سے آپ نے پروفٹ کمانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال کاسٹ کے ٹاپک پہ ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ ابھی جو ٹاپک ہے وہ کاسٹ کا ہے نہیں، تو جو بھی کاسٹ آتی ہے آپ کو بکری پالنے میں، وہ منیمم کسی کو بھی بکری 50 ہزار روپے سے کم میں سالانہ نہیں پڑتی۔ آپ جیسے مرضی بکری کو رکھ لیں، سوائے ایک فرد کے جس کے پاس بہت بڑی کو کھلی چراگاہ ہے اور اس میں وہ صبح نکل جائے اپنی بکریاں لے کر، اور بکریاں پیٹ بھر کے وہاں سے ہر قسم کی نیوٹریشن پوری کر کے شام کو جو ہے جی گھر آ جائیں، اور وہ صاحب بھی گھر آ جائیں، تو ان کے ورکنگ آورز لگتے ہیں، ان آورز کے اگینسٹ وہ جو بھی پروفٹ ہے، جتنے بھی بچے آئیں گے ان آورز کے اگینسٹ ان کا پروفٹ ہے۔ لیکن اگر آپ گھر میں بکری کو بند کر کے، جس طرح آپ کو بھی آپ کے سامنے بکریاں نظر آ رہی ہیں، اس طرح سے پالنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی۔ اگر آپ پاس جانور زیادہ ہیں، آپ کو ملازمین کی تنخواہیں بیئر کرنی پڑیں گی، آپ کی یوٹیلیٹی کے بلز آئیں گے، آپ کے چارے کا، اجناس کا، ونڈے کا خرچہ ہوگا، میڈیکیشن کا خرچہ ہوگا، بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اکثر اپنی فیزیبلٹی بناتے ہوئے دماغ میں نہیں رکھتے، اور ہم جا کے اٹھا کے لے آتے ہیں جی 50-60 ہزار روپے کی بکری، اور وہ بھی اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل جی 10 لاکھ روپے انویسٹ کرنے کے لیے، تو ہم 10 کے 10 لاکھ روپے کی اٹھا کے لے آتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بکریاں ہم لے آئیں اور ان کو ہم بریڈ کرائیں، اور وہ پھر ملٹیپلائی بائی 2 اور ملٹیپلائی بائی 4 ہوں گی، تو ہمارا پروفٹ زیادہ ہوگا۔ گوڈ فارمنگ میں پروفٹ جنریٹ کرنے کا طریقہ یا فارمولا اس کے برعکس ہے۔ آپ ہمیشہ کم جانوروں سے زیادہ جانوروں کی طرف جاتے ہیں، زیادہ جانوروں سے کم جانوروں کی طرف آتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ پہلے دن 20 بکریاں لے گئے اور آپ نے ان کی بریڈنگ سٹارٹ کرا دی ہے، اور آپ پاس خوراک کا بھی ایمپل وہ ہے، بندوبست ہے، ماحول بھی اچھا ہے، سب کچھ بھی ٹھیک ہے، تو بکری فارمنگ سیکھتے سیکھتے، جس میں کم و بیش آپ کو 2 سال لگیں گے، آپ کے جانور جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ آپ کو جب تک یہ سمجھ آئے گی کہ آپ کی بکری کی کس وقت کیا ریکوائرمنٹ ہے، اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کیا پروسیس ہے، سوائے یوٹیوب سے، مطلب بے شک آپ نے اگر یوٹیوب پہ سارا کچھ دیکھ رکھا ہے، اس کے باوجود
جب آپ پریکٹیکلی کریں گے تو یہ سمجھنے سیکھنے تک جو ہے وہ آپ کا اینیمل لازمی متاثر ہوگا. بیماری کو ڈیٹیکٹ کرنے میں فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی جانور لیٹ ہیٹ پہ آ رہا ہے اس ایشو کو ڈیٹیکٹ کرنے میں, فار ایگزامپل آپ کی کوئی بکری جو ہے وہ پریگننٹ ٹھہر گئی ہے تو اس سے بچہ لینے تک کا جو سفر ہے یہ سیکھنے میں, اور جو بچہ آپ کے فارم پہ پیدا ہو چکا ہے اس کو اڈلٹ ہوڈ تک لے کے جانے میں, پالنے میں جو چیزیں ہیں, یہ سارے پروسیسز سیکھنے میں آپ کو کم از کم 2 سال لگتے ہیں. اور ان 2 سالوں میں آپ جو قیمت پے کرتے ہیں, جو پرائس پے کرتے ہیں وہ چیز سیکھنے کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو اینیملز آپ شروع میں لائے ہیں وہ ان کی کاسٹ کے اوپر آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. ان میں سے آپ کے اینیملز خدا نخواستہ ضائع بھی ہوتے ہیں, مرتے بھی ہیں, بچے بھی مرتے ہیں, بکریاں ابورٹ بھی کرتی ہیں, ریپیٹ بھی کرتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. جب تک بکری فارمر کے ساتھ اور فارمر بکری کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہے تب تک کا جو سفر ہے وہ انتہائی کٹھن ہے. میں ابھی اپنے فارم کے اوپر بہت کم آتا ہوں, اللہ کا بڑا احسان ہے, مجھے 4 سال ہو گئے ہیں مکھی چینی بکریاں رکھے ہوئے, اور اب مجھے اتنا زیادہ یہ ٹائم یہاں پہ نہیں گزارنا پڑتا. لیکن اس سے پہلے ایسا بھی ہوا ہے کہ میں 2 مہینے 24 گھنٹے اپنے فارم کے اوپر رہا ہوں اور ہر چیز کو میں نے کلوزلی مانیٹر کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اس میں اپنے مرے بغیر جنت نہیں ملتی. اور ایک پنجابی کا مشہور مقولہ ہے جو بھی میرے ذہن سے نکل گیا, لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے نوسر باز پھلتا پھولتا رہے گا. تو جب تک ہم یہ لالچ کرتے رہیں گے کہ کم سے کم انویسٹمنٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ پروفٹ کما لیں, ہلکی پھلکی بکریاں رکھ کے ان کے اوپر ہم لاکھوں اور کروڑوں روپے کا ریونیو جنریٹ کرنے کے سپنے دیکھنا شروع کر دیں, تو تب تک جو نوسر باز ہیں جو آن لائن بکریاں بیچ رہے ہیں یا جو سستی بکریاں جو سی کیٹیگری والی ناٹ فٹ فار فارمنگ بکریاں آپ کو اسٹال فیڈنگ والے فارمز کے اندر پرووائڈ کر رہے ہیں, تب تک ان کی چاندی ہوتی رہے گی. سب سے پہلے تو آپ یہ سیکھیے کہ ہم نے جو جانور رکھنا ہے جو بہت ضروری ہے اس کو باندھ لیجئے اپنے پلو سے, عقل میں فٹ کر لیجئے کہ آپ اگر فارمنگ کر رہے ہیں, بھلے آپ کے پاس 10 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہے, تو اب 5 بکریوں سے زیادہ بکریوں سے شروع نہ کریں. ٹوٹل 5 بکریاں رکھیں. 5 بکریاں ایک بہت بڑا نمبر ہے, اور اگر آپ اپنی بکریوں سے پروڈکشن لینا سیکھ جائیں جس میں بھلے جتنا ٹائم لگے, آپ ان 5 بکریوں سے 20 بچے سالانہ لے سکتے ہیں. اور اگر آئیڈیلی مورٹیلٹی 10% سے نیچے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کا فارم جو ہے وہ کیسی گروتھ کرے گا. نہ کہ آپ میری طرح گاڑیاں بھر کے لے آئیں اور اس کے بعد سیکھنے کا عمل شروع کریں. اس میں چونکہ نقصان کا احتمال 100% ہے, تو ہر بندہ جو ہے وہ نقصان برداشت نہیں کرتا اور وہ اپنا بزنس جو ہے اس کو وائنڈ اپ کر دیتا ہے. اور جب کوئی بھی بزنس فار ایگزامپل کسی بھی علاقے کے اندر کوئی بھی بندہ کوئی بھی کاروبار شروع کرنے کے فوراً بعد یا 6 ماہ بعد, سال ماہ بعد اس کو بند کرتا ہے, تو اس پورے علاقے میں ایک ریپوٹیشن بن جاتی ہے کہ یار یہ بزنس جو ہے یہ کوئی اتنا فروٹفل بزنس نہیں ہے, اس کے اوپر ریٹرن کمانا یا لینا بہت مشکل ہے. بالکل اسی طرح سے بھی گوٹ فارمنگ جو ہے وہ انتہائی مشکل بنا دی گئی ہے. آپ کوشش کریں کہ 10 ہلکے جانور لینے سے بہتر ہے, 20 ہلکے جانور لینے سے بہتر ہے 2 یا 3 اچھی بکریاں رکھیں, ان کی اچھے طریقے سے خاطر کریں, ان کے بچے پالیں, اور جب آپ کے ہرڈ کے اندر 10 سے 15 اینیملز ہو جائیں اس کے بعد آپ جو دل چاہے کریں جی. آپ کو تب تک پرچیزنگ کا ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہوگا, اینیمل کے بیہیویئر کا ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہوگا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ میں وہ فارمر بننے والا پوٹینشیل جو ہے وہ ہے کہ نہیں. سب سے پہلے تو آپ نے خود کو دیکھنا ہوتا ہے, ہر کام ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. ایک اچھا درزی جو ہے وہ ایک اچھا لوہار نہیں ہو سکتا, اور ایک اچھا لوہار جو ہے وہ ایک اچھا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا, اور ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ ایک اچھا پائلٹ نہیں ہو سکتا. تو آپ کا جو بھی پروفیشن ہے, آپ پہلے اس پروفیشن کے اندر آتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اپنا 100% ایفرٹ دینے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آیا آپ یہ پروفیشن جو ہے اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں. تو ازراہ کرم مجھے بہت ساری کالز آتی ہیں جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کرنے کا سوچ رہے ہیں, پہلا قدم رکھ چکے ہیں. آپ برائے مہربانی سب سے پہلے پراپر ہاؤسنگ بنائیے, بکری کی خوراک کا بندوبست کیجیے, اس کے بعد اچھی بکری لائیے. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ جو پورے کا پورا سفر ہے نا جی اتنا سموتھ ہوگا, اور اس میں آپ پروفیٹیبلٹی کی طرف جائیں گے, اور آپ کے پروفٹ سے
پروفٹ میں جانے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہم ایگزسٹنگ فارمرز کو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے، ہماری جو گوٹ فارمنگ کی انڈسٹری ہے، یہ مضبوط ہوگی. جب یہ مضبوط ہوگی تو اللہ کے حکم سے ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہم اپنے ان اینیملز کو باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کر سکیں گے، یا اگر ایکسپورٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے ملک کی ضرورت جو ہے وہ دودھ اور گوشت کی پوری کر سکیں گے. بکری کے دودھ کے پروڈکٹس مارکیٹ میں لا سکیں گے، ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی. تو آپ فارمنگ میں آتے ہوئے پہلا قدم جو اٹھاتے ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ آپ نے ٹیمپوریریلی ان دا بگننگ لاس کرنا ہے یا پروفٹ کرنا ہے. کچھ حضرات جو ہیں وہ اس کے اوپر کھڑے رہتے ہیں کنسسٹنسی کے ساتھ اور لاس کرنے کے بعد بھی پروفٹ کر جاتے ہیں، اور کچھ حضرات جو ہیں وہ اس کو کوئٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انڈسٹری کا نقصان ہوتا ہے. آپ کے کافی سارے سوالات یہاں آ چکے ہیں جی، میں ان کو دیکھ لیتا ہوں. جن نے سلام کیا ان کو وعلیکم السلام جی. جنہوں نے ماشاء اللہ کہا ان کو جزاک اللہ جی. جنہوں نے دعائیں دیں آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں جی. امتیاز بھائی اور نجیب بھائی آپ کا بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. سوال تو کوئی بھی نہیں پوچھا گیا جی، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے. بہرحال اس کانورسیشن کو جو ہے جی آگے بڑھانے کا ایک جو طریقہ ہے وہ میرے پاس یہی رہ گیا ہے کہ کچھ اچھی بکریاں اور ایک اور بیل آپ کو دکھایا جائے. یہ ہم نے ایک نیا کام شروع کیا ہے. یہ ہمارا ایک 2 دانت بچہ ہے جی. یہ ہمارا ثقافتی میلہ جو یہاں پہ ہوتا ہے، جس میں بیلوں کی دوڑ ہوتی ہے اور ان کے پیچھے کرا ہوتا ہے جس پہ یہ مٹی کھینچتے ہیں، اس کا مقابلہ ہوتا ہے. یہ اس کے لیے ہم نے لیا ہے، اور اللہ پاک کی ذات اس کی خیر فرمائے. ابھی تو یہ بچہ ہے، اس کو تقریباً 2 سے 3 سال لگیں گے تیار ہونے میں. اس کو اس مقصد کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں. اور گوٹ فارمنگ کا ایک بینیفٹ اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے اس بیل کو جو ہے وہ بکری کا دودھ اور گھی کھانے پینے کے لیے ملتا ہے، جس کے انشاءاللہ جب یہ بڑا ہوگا کمپٹیشن میں آئے گا تو اس کا امپیکٹ وہاں نظر آئے گا. یہ ہماری دھنی ہے جی. اور یہ اوور ویو ہے ہمارے اس نئے شیڈ کا. توقیر ملک صاحب نے پوچھا ہے کہ اچھی مکھی چینی بکری کی نشانی کیا ہے. اب سب سے بڑی مت یہ ہے کہ جی جو جانور فار ایگزامپل جی 50,000 روپے کا بکتا ہے اور جو جانور 2 لاکھ روپے کا بکتا ہے، ان کے اندر ایک لے مین یعنی کہ جو سٹارٹر ہے، نیا گوٹ فارمر ہے، اس کے لیے ان کے اندر فرق دیکھنا یا جانچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. وضاحت میں وہ بالکل ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں، لیکن میں چونکہ آپ نے اچھی بکری کا پوچھا ہے تو اس کی ایک نشانی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. جیسے یہ بکری آپ کے سامنے کھڑی ہے، تو یہ میں اس کے بالکل کلوز اپ میں آ گیا ہوں. اس کی یہ جو کھال ہے یہ بالکل باریک ہے، اور اس کے جسم کے اوپر کوئی غیر اضافی بال موجود نہیں ہے، یعنی کہ اس کے یہ باریک ہے کھال میں. جو جانور باریک ہوتا ہے وہ اچھا بچہ اور اچھا دودھ دینے کی پیداواری صلاحیت رکھتا ہے. جس جانور کے اوپر بال ہوتے ہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ کسی بھی جانور کے اوپر ضرورت سے زیادہ بال 2 صورتوں میں ہو سکتے ہیں. ایک تو جینیٹک ہے کہ وہ ایسی نسل میں سے آ رہا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی ایسی مکسنگ ہوئی ہے کہ اس بریڈ کے بال بہت زیادہ تھے اور وہ ایک فیچر اس کے اندر رہ گیا. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی جانور جو اندر سے کمزور ہوتا ہے، کسی بھی موسم کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو وہ اپنے اوپر ایک کوٹ بنا لیتا ہے، اور اس کوٹ کو بنانے میں اس کی بہت ساری انرجی صرف ہوتی ہے. اس موسم کو برداشت کرنے کے اہلیت بنانے کے اندر جو ہے وہ اپنی انرجی صرف کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو اصل کام ہے دودھ اور گوشت کی پیداوار، اس میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو جی منیمم معیار ہے اچھی بکری کا، اس کا قد کم از کم 37 انچ ہونا چاہیے اور لمبائی کم از کم 55 انچ ہونی چاہیے.
اور اس کا ایک ٹائم کا دودھ جو ہے وہ کم از کم 1.5 کلو ہونا چاہیے. اگر کوئی بکری صبح شام 3 کلو دودھ دیتی ہے, اس کی کھال باریک ہے اور اس کا قد 37 انچ اور لمبائی 55 انچ ہے, تو وہ ایک بہت اچھی بکری ہے, وہ آپ کو لے لینی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایک پوائنٹ بھی اس میں مسنگ ہے تو اسی طرح اس کی قیمت جو ہے وہ ڈراپ ڈاؤن ہوتی جائے گی. ایک اور بات اس سے میرے ذہن میں آئی کہ ایک جگاڑ اور ایک فارمولہ جو مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جی آپ عام سادہ سی بکریاں لے لیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی بہت ہی ایکسیپشنل قسم کا بریڈر جو ہے وہ چھوڑ دیں تو آپ کے گھر میں نسل بن جائے گی. ایک بھائی نے کامنٹ کے اندر اس کا ذکر بھی کیا تھا. یہ قطعی طور پر ناممکن ہے کہ آپ مہران کے اندر جو ہے وہ V8 کا انجن ڈالیں اور اس کے بعد اس میں فردر موڈیفیکیشن کرتے رہیں, ٹائم کا ضیاع کرتے رہیں, اور اس کے بعد آپ یہ امید بھی رکھیں, یہ توقع بھی رکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ مہران جو ہے وہ V8 بن جائے گی. یہ قطعی طور پہ ناممکن ہے جی. آپ نے جب بھی کوئی چیز اپنے گھر میں بنانی ہے, فار ایگزامپل اگر آپ نے سالن بنانا ہے تو آپ نے ہر چیز جو ہے اس کے اندر وہ اچھے معیار کی ڈالیں گے تو ہی اچھا سالن بنے گا. اگر زمین سے فصل لینی ہے تو اچھی زمین کے اندر اچھا بیج اور اچھی کھاد اور اچھا پانی لگائیں گے تو ہی فصل ہوگی, ادروائز فصل جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو اس سے بھی باہر آ جائیے کہ آپ ہلکی پھلکی بکریوں کے اوپر اچھا بریڈر رکھ کے جو ہے وہ کوئی بریڈ بنا سکتے ہیں. آپ سب کی محبت. یہ بھائی کہہ رہے ہیں روم بھی دکھائیں. یہ بیسیکلی جو میرے پیچھے روم ہے یہ ہمارا چارہ سٹور کرنے والا کمرہ ہے جی, اور اس کے ساتھ یہ جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ بچوں کا کمرہ ہے. اس کے پیچھے ہمارے ملازمین کی رہائشیں اور کچن وغیرہ ہے جی. اور یہ جو سامنے آپ کو ایلیویشن نظر آ رہی ہے فارم کی, اس کے اوپر اللہ کے حکم سے ہم نے ابھی سیکنڈ سٹوری پہ کام شروع کرنا ہے. اس کے اوپر بھی اللہ کے حکم سے ہم بالکل اسی طرح کا ایک فارم بنائیں گے. یہ چونکہ 60 فٹ چوڑا اور 70 فٹ لمبا ہے تو جو اوپر والا فارم ہے وہ ہم 30 فٹ چوڑا اور 70 فٹ لمبا رکھیں گے. اس کے سامنے 30 فٹ بائی 70 فٹ کی جگہ جو ہے وہ اوپن رکھیں گے, اور اس کی پچھلی طرف جو ہے وہ ہم گھوڑوں کا استبل اور دیسی یہ جو دھنی بیل ہیں ان کی جگہ وغیرہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ. یہ بہت لمبے پروجیکٹس ہیں, اللہ جانتا ہے کب پورے ہوں گے, لیکن ان کا ذہن, ان کا جو خیال ہے وہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا ہوا ہے, اور انشاءاللہ اگر ہم مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہے تو 8-10 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ یہ سارے کام جو ہیں وہ ہو جائیں گے. آج کی جو ویڈیو ہے وہ کافی طویل ہو گئی جی. میں امید کرتا ہوں اس کا انشاءاللہ آپ کو کوئی فائدہ بھی ہوا ہوگا. آپ سب حضرات کی محبتوں کا اور وقت کا بہت شکریہ. سلامت رہیے. جزاک اللہ جی. السلام علیکم.